बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। अब कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देते हैं। वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान ख़ान साहब ने किसी भी किस्म की यकीन दहानी पर यकीन करने से इनकार कर दिया है। ये मैं आपको पक्की ख़बर दे रहा हूँ कि इमरान ख़ान साहब ने किसी भी यकीन दहानी पर यकीन करने से इनकार कर दिया है। उनके लोगों के ज़रिए से उन तक ये पैगाम पहुँचा कि मौजूदा हुकूमत बजट पेश करने के मूड में नहीं है, और मेरी इतला के मुताबिक भी ये हुकूमत बजट की तैयारी नहीं कर रही। ये हुकूमत क्या कर रही है ये मैं आपको भी बताता हूँ कि एक्चुअली इनका प्लान क्या है। लेकिन इसके बावजूद इमरान ख़ान साहब अपनी तहरीक को रोकने, अपने मोमेंटम को तोड़ने पर तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके साथ पहले धोखा हुआ है, उनके लोगों को ख़रीदा गया है, उनके लोगों को तोड़ा गया है, पैसे इस्तेमाल हुए हैं, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है, और उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बहुत बड़े बड़े साजिशी मंसूबे बने हैं, और उसके नतीजे में उनकी हुकूमत निकली है। तो इतने आराम से प्लेट में रख के इमरान ख़ान साहब को इलेक्शन मिलेगा नहीं, ये उनको लगता है, और उसकी वजह से उन्होंने अपनी तहरीक के मोमेंटम को किसी सूरत भी ढीला छोड़ने से इनकार कर दिया है। मुझे याद है इमरान ख़ान साहब का जब मैंने पहला इंटरव्यू किया था, शायद मैंने ये बात पहले भी आपको बताई हो कि पहले इंटरव्यू में मुझे इमरान ख़ान साहब ने बताया कि एक होती है किलिंग इंस्टिंक्ट। वो ये होती है कि जब आप अपने दुश्मन को, अपने मुखालिफ को आप जकड़ लें या काबू कर लें, चाहे वो खेल का मैदान है, सियासत का मैदान है, या कोई और मैदान है, जब आप अपने दुश्मन को काबू कर लें, उसको जकड़ लें, तो जब तक आपकी फतह मुकम्मल ना हो जाए तब तक आप उसको ना छोड़ें। अच्छा, इसकी एक मिसाल भी है। मिसाल के तौर पे जब शेर भैंसे को पकड़ लेता है गले से, तो वो भैंसा शेर को चाहे घसीटता रहे, चाहे रगेटता रहे, चाहे उसको जहाँ मर्जी फेंकता रहे, लेकिन वो गला नहीं छोड़ता जब तक कि सांस निकल नहीं जाता, और वो उसको मार नहीं लेता। जितना मर्जी जख्मी हो जाए वो छोड़ता नहीं है शेर नॉर्मली। इसको कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट। मैंने आपको आसान मिसाल से समझा दिया। इमरान खान साहब इस पर बहुत बिलीव करते हैं। उनका ये कहना है कि वो अपनी गिरफ्त को ढीला नहीं कर सकते। ये जो भी मोमेंटम चल रहा है पाकिस्तानी चला रहे हैं, पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसको ढीला ना पड़ने दें और किसी भी लॉलीपॉप में ना आए। हालांकि इस वक्त उनको ये बड़ा वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब तक ये मैसेज पहुंचा है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है अक्टूबर से पहले भी इलेक्शन हो जाए, सितंबर के आखिर में भी हो जाए। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन खुद से भी मौजूद है, और मुझे उनके सोर्सेज ने इसको कन्फर्म भी किया है। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमरान खान साहब बनी गाला में उनको बंद कर दिया जाए, इसके इम्कानात हैं। इन इम्कानात के पेश नज़र 2000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर बनी गाला के इर्द गिर्द जमा हो गए हैं। बहुत सारे लोग इस्लामाबाद पहुंचे हैं और वो आसपास जमा हैं, जबकि इस्लामाबाद में बनी गाला के आसपास की तमाम मार्केटों में और तमाम आसपास के इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स को एक्टिव कर दिया है। यानी इमरान खान साहब की इस मरतबा नज़रबंदी उतनी आसान नहीं होगी, ये मुश्किल होगा। ये आसान नहीं होगा कि आप उनको नज़रबंद करें और घर के अंदर रोक लें। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, और इसके असरात हो सकते हैं जब पूरा पाकिस्तान बंद करने की कोशिश की जाएगी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में। और ये मुमकिन है, क्योंकि देखें, इम्पोर्टेड हुकूमत कभी कहती है कि हम ये बोझ उठाना चाहते हैं, कभी कहती है कि हम ये बोझ नहीं उठाना चाहते। वो एक ऐसी कन्फ्यूजन भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर इम्पोर्टेड हुकूमत को ये यकीन ना हुआ कि अगला बजट यही पेश करेंगे, या इनकी हुकूमत कम अज़ कम 2022 के आखिर तक चलेगी, तो ये कभी भी ये वाला बजट भी पेश नहीं करना चाहेंगे। और वैसे भी इस वक्त ये बजट की तैयारी नहीं कर रहे, ये तैयारी किसी और चीज़ की कर रहे हैं। मैंने जो पिछले वीलॉग में आपको बताया कि बहुत मुमकिन है कि अगले 15-16 दिनों के अंदर ये हुकूमत ख़त्म हो जाए और तहलील कर दी जाए, लेकिन उसका अनाउंस अभी नहीं किया जाएगा। अनाउंस ना करने की एक वजह है, क्योंकि अगर अनाउंस कर दिया तो उसके बाद पार्लियामेंट में इनकी डाली जाने वाली हर कार्रवाई को शक की नज़र से देखा जाएगा कि आप तो मनसूबा बना चुके थे कि आपने हुकूमत ख़त्म करनी है, तो हुकूमत ख़त्म करते करते आपने किया क्या? आपने सिर्फ ये किया कि आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, आपने सिर्फ ये किया कि आपने नैब के पर काटे, आपने सिर्फ ये किया कि आपने कमज़ोर किया इदारों को। तो अब ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया है कि तहकीकात जो चल रही हैं
اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی خبریں جو ہیں ان پہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن یہ امپورٹڈ حکومت کبھی بھی اناؤنس نہیں کرے گی کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے، اور آخری دن تک یہ اناؤنس نہیں کرے گی. یہ اناؤنس تبھی کریں گے جب ان کو یہ کرنا ہوگا فوری طور پہ. لیکن اس سے پہلے بہت تیزی سے، بہت رفتار کے ساتھ یہ الیکٹورل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں. یعنی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کر دیں گے، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا قانون ختم کر دیں گے، یہ الیکشنز کو اور اس کے قوانین کو اپنے لیے آسان بنائیں گے. یہ کام ان کو فوری طور پہ کر دیں تاکہ یہ الیکشن میں چلے جائیں اور الیکشن میں سازگار ماحول اپنے لیے بنا لیں، کیونکہ ابھی تو حالات بہت مشکل ہیں. چیف الیکشن کمیشنر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. چیف الیکشن کمشنر جب خود استعفیٰ دے دے، یہی ایک صورت باقی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ ایک بہت بڑی کارروائی ہوگی، بڑا لمبا چوڑا کام ہوگا، تو وہ ممکن دکھائی نہیں دیتا. تو یا تو خود ہی استعفیٰ دے چیف الیکشن کمشنر، اور ان کا موڈ تو نہیں نظر آ رہا. تو اگر ان کو کہا جائے طاقتور حلقوں کی جانب سے، کیونکہ آپ کے اوپر کنسنسس نہیں ہے، ایک بہتر آدمی جو ہے یا ایسا آدمی جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز خصوصاً پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ سڑکوں پہ وہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف خصوصاً اس کا اعتبار ہو، تو ایسا آدمی چیف الیکشن کمشنر بنے، تو اس کے لیے ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے یا انہیں کہا جا سکتا ہے، اور وہ والنٹیرلی خود بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں. ایسے بہت سارے استعفے لوگ ماضی میں دیتے رہے ہیں. ابھی ماضی قریب میں بھی لوگوں نے اسی طرح کے استعفے دیے ہیں. تو یہ ہے اس وقت تک کی سٹوری کہ عمران خان صاحب تیاری کر رہے ہیں، اور اپنی کلنگ انسٹنکٹ کے ذریعے، یہ ایک ٹرمنالوجی ہے، اس کو کسی کو مارنا یا قتل کرنا مت سمجھیے گا. اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی میدان میں ہیں، جب تک آپ مکمل حاوی ہو کے کامیابی حاصل نہ کر لیں، اپنی گرفت آپ نے کمزور نہیں کرنی اور ڈھیلا نہیں چھوڑنا. یہ ہے. تو عمران خان صاحب بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ 20 تاریخ کو اناؤنس کریں گے ملتان کے جلسے میں کہ کہاں آنا ہے، کیسے آنا ہے، کتنے بجے نکلنا ہے اور کیسے پہنچنا ہے. اور اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے پاس پیٹرول جمع رکھیں گے، اپنی ساری کوارڈینیشن پہلے سے کر کے رکھیں گے، کیونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ بھی بند ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت بھی پیدا کی جا سکتی ہے، یا وہ ہو سکتی ہے، یا پیٹرول پمپس بند کیے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نارملی حکومتیں کر دیا کرتی ہیں. یہ ہوتا رہا پاکستان میں پہلے بھی. تو انہی چیزوں کے بارے میں عمران خان صاحب وقت سے پہلے بتا رہے ہیں. اب گرفتاری کے پیش نظر 2000 افراد مبینہ طور پہ، اور یہ اسد کھرل نے خبر بریک کی ہے کہ بنی گالہ کے ارد گرد ان کو جمع کیا گیا ہے. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کا دورہ وہ کر رہے ہیں. وہاں پہ وہ امریکی ہم منصب کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے ہیں، اور بعد میں جو بریفنگ ہوئی اس میں ایک مایوس کن چیز یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے صاف یہ کہا گیا مشترکہ بریفنگ کے اندر کہ پاکستان نے اور امریکہ نے یوکرین کے اوپر روسی جارحیت پہ بات کی ہے، اور روس کے جارحانہ اقدامات قرار دیا گیا، یعنی ون سائیڈڈ کر دیا اس کو. پاکستان نے کہا تھا کہ روس اور یوکرین کی لڑائی میں پاکستان اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا چاہتا ہے. اب اس میں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو یہ سوٹ اس لیے کرتا تھا کہ رشیا سستا پیٹرول اور سستی گندم پاکستان کو وعدہ کر چکا تھا. لیکن اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نیم رضامندی ظاہر کی ہے، وہاں مسکراتے رہے، اور امریکنز نے یہ اناؤنس کیا ہے. اب آ جائیں ایک عمران خان صاحب نے جو گجرانوالہ کا جلسہ کیا، اس کے مناظر اگر آپ دیکھیں تو جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر موجود تھے، یہ بہت بڑا سٹیڈیم ہے، اس میں پراپر طریقے سے بیٹھنے کی گنجائش، جو سٹیئرز والا ایریا ہے سٹینڈز کا، وہاں بیٹھنے کی گنجائش پراپر طریقے سے 20,000 سے زائد ہے. لیکن اگر وہاں پہ جس طرح لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ساتھ جڑ کر کھڑے ہوئے تھے، تو اس میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 25 سے 30,000 لوگ سٹینڈز میں موجود تھے، اور اتنے ہی لوگ گراؤنڈ کے اندر موجود تھے، اور اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ گراؤنڈ سے باہر بھی موجود تھے، یعنی سٹیڈیم کے باہر بھی ایک بہت بڑا رش تھا. تو یہ گجرانوالہ کی تاریخ کا بلا شبہ سب سے بڑا جلسہ کہا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت درمیانہ سے جلسہ پہلے یہاں پہ کیا تھا، اور جو دوسرا جلسہ کیا تھا وہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا. تو پاکستان تحریک انصاف گجرانوالہ سے ہار گئی تھی الیکشن. اس مرتبہ اس جلسے کو دیکھنے کے بعد گجرانوالہ کے جن صحافیوں سے میری بات ہوئی یا جن لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جلسہ بتا رہا ہے کہ گجرانوالہ میں اب پاکستان تحریک انصاف سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، اور ان کے امیدوار بہت زیادہ ہیں.
اگر یہ صحیح طریقے سے ٹکٹ دیں گے تو پاکستان تحریک انصاف سیٹیں جیت سکتی ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ان دونوں نے کچھ ٹکٹوں کے معاملات اس طریقے سے کیے تھے جس پہ بعد میں عمران خان صاحب کو بھی اعتراض ہوا تھا، اور ٹکٹوں کی غلط تقسیم کی وجہ سے سینٹرل پنجاب میں خاص طور پہ گجرانوالہ سیالکوٹ اور نارووال آس پاس کے ریجن میں پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا تھا۔ 40 کے قریب ٹکٹیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ صحیح تقسیم نہیں ہوئی اور صحیح لوگوں کو وہ ٹکٹ نہیں دیے گئے۔ اس میں ایم پی ایز ایم این ایز دونوں طرح کے لوگ شامل تھے۔ جلسہ بہت بڑا تھا، عمران خان صاحب کا خطاب اسی طرح کا تھا جیسے وہ کر رہے تھے۔ نئی چیز ہوتی تو میں ضرور رپورٹ کرتا، لیکن نئی چیز ایک اور ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلے وکلا کنونشن سے خطاب کیا ہے، میں بھی وہاں گیا تھا اور میں وکلا کی دعوت کے اوپر گیا تھا۔ وکلا نے مجھے دعوت دی اور مجھے کچھ جو وکیل دوست ہیں ان کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے کہا جی آپ کو ہمارے پروگرام میں ضرور آنا چاہیے اور ہمارے پروگرام میں شرکت کرنی چاہیے۔ ہم مختلف بارز کے وکلا اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں ہوں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بات بھی کریں، جو بات اپنے وی لاگ میں آپ بتاتے ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ وہاں پہ آ کے شیئر کریں۔ میں جب گیا تو میں نے بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وکلا کو باہر دیکھا۔ یہ باہر کی آپ مناظر آپ دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں نے وکلا کو باہر دیکھا، بہت بڑی تعداد میں۔ تو مجھے لگا اندر شاید خالی ہوگا، لیکن جب میں اندر گیا تو اس سے زیادہ تعداد میں نے اس ہال میں بطور رپورٹر بہت کوریج کی ہے۔ میں نے اس ہال میں، یعنی نواز شریف صاحب نے بے شمار یہاں پہ سیمینارز کیے ہیں، شہباز شریف صاحب نے کیے ہیں، عمران خان صاحب نے کیے ہیں، لیکن یہ ہال آج تک اس طرح نہیں بھرا جس طرح یہ آج بھر گیا ہے۔ یعنی سٹیج کے سامنے والا کھلا علاقہ، کرسیاں، جتنی کرسیوں پہ لوگ بیٹھے تھے اس سے زیادہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پیچھے بھر بھر کے۔ اوپر جو دو سائڈوں پہ کور ایریاز ہیں وہ پورے بھرے ہوئے تھے۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں وکلا کو میں نے کبھی بھی اکٹھے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بہت بڑی تعداد تھی۔ اور یعنی وکلا تحریک میں نے اتنا زور دیکھا تھا، اس میں یہ میں نے بات وکلا سے بھی کی، 2009 کے بعد پہلی بار میں نے وکلا کو اتنے زور کے اندر دیکھا اور ایسے جوش کے اندر دیکھا اور اتنی بڑی تعداد میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دیکھا۔ جتنے وکلا باہر موجود تھے اگر اس ہال کو آپ دگنا کر دیتے تو تب وہ اندر سما سکتے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ یہ کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ وکلا جب کسی تحریک کو جوائن کر لیتے ہیں تو یہ نارملی پولیس سے بھی نہیں ڈرتے، یہ قانونی ہتھ کنڈے جو ان کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں ان سے بھی نہیں ڈرتے، اور کیونکہ انہوں نے روزانہ عدالتوں میں جانا ہوتا ہے تو ضمانتیں کروانا، باقی چیزیں کروانا وہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے، تو یہ ریاستی طاقت کے استعمال کے خلاف بھی ڈٹ جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ وکلا نے بہت دفعہ یہ چیز ثابت کی ہے۔ یہ سب سے سخت جان پروٹیسٹ کرنے والے لوگ وکلا ہوتے ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر، اور پاکستان میں انہوں نے ثابت کیا ہے۔ یعنی سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے ناک میں دم کر دیا تھا اور انہوں نے سارے ہتھ کنڈے کیے، کئی دفعہ ٹارچر کیا، کئی دفعہ حملہ کیا، کئی دفعہ بندے اٹھائے، لیکن وکیل قابو نہیں آئے۔ اب یہ وکیل، اور خاص طور پہ میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ ان میں نوجوان وکلا کی تعداد بہت بڑی تھی، بہت بڑی تھی۔ گو کہ مجھے لگا کہ یہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات بہت کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب گئے، انہوں نے وکلا کے ساتھ مختصر بات کی اور بعد میں ان کا شکریہ بھی ادا کیا جس طریقے سے وکلا نے ساتھ دیا ہے۔ تو اب یہ تحریک زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے، یہ تحریک زیادہ بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے اندر مختلف علماء اکرام شامل ہو رہے ہیں، مختلف مذہبی شخصیات اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے لیے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت کام کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وکلا شامل ہو رہے ہیں کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ ایک غلط چیز تھی، امپورٹڈ حکومت وہ بھی تسلیم نہیں کر رہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بہت بڑی تعداد میں شامل ہو چکے ہیں، خواتین اور بچے بہت بڑی تعداد میں شامل ہو چکے ہیں، نوجوانوں کی تعداد گنتی میں نہیں آ رہی، اور بزرگ خواتین، بزرگ حضرات، یہ سب لوگ آپ کو اس جلسے کے اندر، عمران خان صاحب کی گیدرنگز کے اندر نظر آتے ہیں۔ جتنی خواتین آج گجرانوالہ میں نکلی ہیں، جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی جلسے جلوس میں گجرانوالہ میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین اس سے پہلے نہیں نکلی۔ اب آج ایک دو خبریں اور ہیں میرے پاس۔ خبر پہلے یہ تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو کیسز کی پیروی کر رہے ہیں ان کے خلاف، وہاں جو نیب کی پروسیکیوشن ٹیم ہے ان کو بھی دھمکیاں ملی ہیں اور مختلف آفیسرز کی ٹرانسفر پوسٹنگ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ایک آفیسر کا انتقال ہو چکا ہے، ایک آفیسر ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، اور اپنا انفلوئنس استعمال کیا جا رہا ہے نیب اور ایف آئی اے کو ان کے پر کاٹنے کے لیے۔ عمران خان صاحب اس کے اوپر بہت سارے بیانات دے چکے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کے اوپر نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اب ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں اور یہ زیادہ تر
قانون کے معاملات یا کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں، محمد اشفاق صاحب، بڑے اچھے دوست بھی ہیں میرے، انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت کی جانب سے نیب کے قوانین میں ممکنہ تبدیلی پر چیف جسٹس پاکستان کا از خود نوٹس کل دوپہر 1:30 پر لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ اب یہ بڑا سیریس ایشو ہے، لارجر بینچ اس کے اوپر بن گیا ہے، تو شہباز شریف صاحب جو کرنا چاہ رہے تھے اب نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس کو بہت زیادہ پورٹرے کر رہی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچا رہی ہے، عمران خان صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ when US based regime change conspiracy removed Pakistan Tehreek Insaf government, we were headed for a close to 6% growth rate۔ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کی جو ترقی ہے، جو شرح نمو ہے، یا اس کو اب جی ڈی پی کہیں، اس کو ہم 6% کے قریب لے گئے تھے جب امریکی سازش کے تحت ہماری حکومت کو ختم کیا گیا، اور اب یہ جو حکومت آئی ہے ان کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ یہ NRO2 حاصل کر لیں، اور میں اپنی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے زبردست کام کیا تھا۔ اب آپ یہ ذرا فگرز بھی دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گروتھ والی حکومت کون سی ہے؟ جو نون لیگ کا چوتھا سال تھا اور نون لیگ کا تیسرا سال تھا، اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے تیسرے سال اور تحریک انصاف کے چوتھے سال کے ساتھ۔ میں ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نون لیگ نے اپنے تیسرے سال میں 4% کی گروتھ کی تھی، 4%۔ تحریک انصاف نے اپنے تیسرے سال میں 5.7% کی گروتھ کی تھی۔ نون لیگ نے اپنے چوتھے سال میں 4.5% کی گروتھ کی تھی، اور تحریک انصاف نے اپنے چوتھے سال میں 5.97 یا چلیں 6% یہ بن جاتا ہے آلموسٹ، کیونکہ 0.03% کا فرق ہے، صرف بہت چھوٹا مائنر سا، تو 5.97 یعنی 6% کا ٹارگٹ اچیو کیا چوتھے سال میں پاکستان تحریک انصاف نے۔ اس میں صنعتی پیداوار میں بہت زیادہ تھا، یعنی 7.8 اور 7.2%، اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو تیسرا سال تھا تحریک انصاف کا، یہ کرونا ایئر تھا، اس میں کرونا وائرس موجود تھا، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ فخر کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کارکردگی یہ جا رہی تھی تو حکومت کیوں گرائی؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔